बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 29 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका नाकाबंदी कर ली है ईरान की, और ईरान ने अब जो लेटेस्ट ख़बर है शराइत पे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने 4 शराइत रखी थी। शराइत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका मुसलसल दबाव डाल रहा है इस टाइम पे ईरान पे, और ईरान जो 40,000 के करीब अमरीकी इस टाइम पे मशरिक़ वस्ता में 9 मुख्तलिफ़ तनसीबात पे तैनात है, उस पर ड्रोन्स के निशाने पे हैं और उनके मिज़ाइल के निशाने पे हैं। ईरान ने ऐलान भी कर दिया अगर हमला हुआ तो अमेरिका के ये हज़ारों फ़ौजी जो हैं इन पे हमले किए जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने नाज़रीन ईरान से टेलीफोनिक रब्ता किया है, इस हवाले से आपको तफसील देंगे। एक बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान ने जो ईरान से रब्ता किया है आज, उस पर नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही म्यांमार के हवाले से नाज़रीन इंतहाई अहम ख़बर है, जो बाकी ख़बरों में ये ख़बर पीछे रह जाती है। चीन ने म्यांमार में बड़ा काम किया है। उसकी बड़ी वजह कि म्यांमार का बॉर्डर भी चीन से लग रहा है, बांग्लादेश से लग रहा है और इंडिया से लग रहा है। अब पाकिस्तान में जो म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा आए हैं 4 रोज़ा दौरे पे, उसने एक नई बहस खड़ी कर दी है। चीन पाकिस्तान अब भारत की सरहद पे म्यांमार में अड्डा बनाया जा रहा है, फ़ौजी बेस बनाया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको डिटेल देंगे। तफसील में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 1980 से अमेरिका चाह रहा है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए, मगर उसको मुसलसल नाकामी हो रही है। आप इसे जंगी हिकमत अमली कह दें, जो उनकी है वो मुकम्मल नाकाम रही है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन, इज़राइल फंडिंग करता है अमेरिका को, और ईरान का बड़ा दुश्मन इस टाइम पे इज़राइल है, और इज़राइल का दुश्मन जो है वो ईरान है। जबकि इज़राइल अमेरिका का वो इत्तेहादी है जिसके लिए अमेरिका सब कुछ करने को तैयार है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये इज़राइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। ना तो ईरान ने अब तक किसी पे हमला किया है, जबकि अमेरिका ने कह दिया कि उनका जो एटमी प्रोग्राम था वो हमने तबाह कर दिया। तो उसके बाद जब आपने उसका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया और आपको अंदाज़ा है B-2 बम्बार जब आपने भेजे, तो उसके बाद अमेरिका पे हमला करने का कोई तुक नहीं बनता, चूँकि डर एक ही है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, क्रूज़ मिसाइल बना रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, और जदीद ड्रोन्स वो बना रहा है, और एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं शराइत पे कि आप एटमी प्रोग्राम को तर्क कर दें, मुज़ाकरात के लिए बैठें, तो आप पे हमला नहीं किया जाएगा। कल भी ट्रंप का एक बड़ा बयान आया था कि आपके पास वक्त कम है, आपको घेर लिया गया है, मुआहदे के लिए राज़ी हो जाओ। मुस्लिम ममालिक की तरफ से फ़ोन किए गए, सऊदी अरब ने रब्ता किया, कतर ने रब्ता किया, मुसलसल राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम ममालिक की तरफ से, और कायल किया जा रहा है ईरान को कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाए, मगर वो अमेरिका की शराइत पे मेज़ पे आने को तैयार नहीं है। और नाज़रीन, ईरान सब जानते हैं कि अगर ये पाबंदियाँ उस पर नहीं होती जो पाबंदियाँ ईरान पे इस टाइम पे है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान तेल में, पेट्रोल में, केमिकल्स में, गैस में उसकी एक्सपोर्ट जो है वो $300 अरब के करीब थी। 15 साल पहले वो $100 अरब पे आ गई थी। अब जो है वो $40 अरब पे आ गई है। तो उसकी नाकाबंदी की जा रही है मुकम्मल तौर पे। एक तो उनको घेर लिया गया है, जो अस्करी कार्रवाई है वो अब इसके ख़िलाफ़ की जाएगी। दूसरा कोई रास्ता अमेरिका के पास नहीं बच रहा, क्योंकि उन्होंने इज़राइल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में आपको घेरना पड़ेगा। अब तो मुकम्मल तौर पे इसके तेल के वो ज़खायर, जिस तरह वेनेज़ुएला बहरी बेड़ा बेच के वहाँ पे हालात ख़राब किए गए और उनके सदर को उठाया गया, अब यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। मगर कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम लीडर जो है उसको अगर टारगेट किया जाता है तो इनके लिए काम आसान हो जाता है। जो 37 साल से इक़्तिदार में है, आयतुल्लाह ख़amenei, जो हुमैनी के बाद इक़्तिदार में रहे हैं,
ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور چین نے جو ان کو ڈیٹیل فراہم کی اس کے بعد وہ زیر زمین چلے گئے ہیں۔ بہرحال ایران نے جو ان کے آرمی کے آفیسرز ہیں، ان کی فضائیہ کے ہیں، ان کے سپریم لیڈر ہیں اور ان کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی ریپلیسمنٹ، اپنے جانشین مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد فلاں فلاں جو ہے وہ نام ابھی تک ظاہر نہیں کیے جا رہے، مگر انہوں نے پوری پلاننگ جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ بڑا بیڑا امریکہ کا ابراہیم لنکن، آرمیڈا اس کی حفاظت کے لیے، تو اربوں ڈالر کے یہ بھیڑے، یہ جہاز، فائٹر جیٹ تقریباً 700 سے 800 بتائے جا رہے تھے، کل 500 کا فگر آ رہا تھا کہ دنیا کے بہترین جدید فائٹر جیٹ مشرق وسطیٰ میں جو اس ٹائم پہ ایران کو گھیرے میں رکھا ہے بیڑوں سے ہٹ کے، وہ 500 کے قریب ہیں، اب 600-700 کے قریب، 800 کے قریب بتائے جاتے ہیں، مختلف فگرز آ رہی ہیں، مگر ایران کا کہنا ہے کہ ہماری انگلیاں بھی ٹریگر پہ ہیں۔ تو ایران میرے خیال میں جو امریکہ غلطی کر رہا ہے، اس کو لبنان سمجھ رہا ہے، قذافی کی طرح، عراق سمجھ رہا ہے، صدام کی طرح، مگر ایران میں نہ تو آپ اندر جا کے آپریشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے سپریم لیڈر کو وینزویلا کی طرح اٹھا سکتے ہیں۔ بڑی تگڑی فورس ہے ان کی، آپ نے جولائی میں دیکھا انہوں نے کیا حشر کیا، وہ لگے ہیں پاسداران انقلاب میں۔ پہلے بھی میں کہتا آ رہا ہوں، سب سے مضبوط ان کی وہی فورس ہے، جب تک آپ اس میں اختلاف پیدا نہیں کرتے ہو۔ امریکہ لگا ہوا ہے، امریکہ کی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اسرائیل لگا ہوا ہے، مگر اس میں اختلاف پیدا نہیں ہو رہا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہان نے بھی، جو پہلے 10 سربراہان ہیں، انہوں نے اپنے جانشین مقرر کر دیے ہیں، ایک اتحاد پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے۔ 2 دفعہ حملے میں ناکامی کے بعد اب یہ حملہ کیا جا رہا ہے، تو جب تک ان کے اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی، میرے خیال میں اگر امریکہ حملہ بھی کر دے تو اس کو ناکامی رہے گی۔ 2 حملے میں وہ ناکام رہا ہے۔ امریکہ کو لگ رہا ہے کہ اب ایران کمزور ہو گیا ہے، اس لیے وہ مزید دبانا جا رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ ساتھ میں اگر اس میں ناکام رہتے ہیں تو کم از کم یہ جو تیل وہ دنیا کو فراہم کر رہا ہے، اسپیشلی یہ چین پہ بھی حملہ ہے۔ چین وینزویلا سے تیل لے رہا تھا، وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا گیا، چین تیل کے ذخائر انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ روس سے تیل لے رہا تھا، اس پہ ٹیرف زیادہ کر دیے، پابندیاں لگا دی ہیں۔ ایران پہ پہلے سے پابندیاں تھیں، چین نے وہ پابندیاں ہوا میں اڑا دی، مگر چین کاروبار کرتا ہے پوری دنیا میں۔ اب یہاں پہ ناظرین، چین بھی خفیہ طور پہ مدد کر رہا ہے، روس بھی مدد کر رہا ہے، مگر جنگ میں کود نہیں سکتے۔ اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ وینزویلا کی طرح، وینزویلا کو تو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، وہاں پہ بھی $100 ارب سے زائد چین نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، سب سے بڑا انویسٹر تیل کا چین ہی تھا، مگر یہاں پہ ایران کو چین اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی اس کو فراہم کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بچ نکلے اور امریکہ اپنے جال میں پھنسے، اور حملہ کرنے کے بعد امریکہ کا زیادہ نقصان ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور اس کی کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے۔ کشتی ڈوبنے کا مطلب کہ ان کی جو پاور ہے، جو ان کا غرور ہے، وہ خاک میں ملانے کے لیے دنیا کی مختلف طاقتیں چین جیسے اور روس جیسے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ ناظرین ایک عجیب سی خبر یہی ہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک، یورپی ممالک کے مابین اختلافات ہیں۔ 8 سال بعد جو صدر ہیں برطانیہ کے کیئر سٹارمر، وہ 8 سال بعد چین گئے ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں، مگر ایران کے خلاف جنگ میں جرمن جو اس ٹائم پہ امریکہ کے خلاف ہے، فرانس جو خلاف ہے، UK جو خلاف ہے، اٹلی جو خلاف ہے، یہ سارے ایران کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہیں۔ ایران کو تباہ کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنے فائٹر جیٹ وغیرہ، ٹائفون وغیرہ سارے بھیجے، تو پورا یورپ اور پورا امریکہ اس ٹائم پہ اتحاد میں ہے، اور اسرائیل، ان کے بیڑے، ان کے جہاز، فائٹر جیٹ، ان کی ٹیکنالوجی وہ ایران کے خلاف آزمائی جا رہی ہے۔ اور ایران اس شارٹ عرصے میں، جب 2025 جون میں ان پہ حملہ ہوا، تو وہ کتنی ٹیکنالوجی اکٹھا کر پائے گا۔ بہرحال HU-9 سسٹم، ڈیفنس سسٹم ان کے پاس ہے، مگر ان کے اپنے ہائپر سونک میزائل، ان کے اپنے مہدی میزائل، ان کے اپنے سجیل میزائل، ان کے پاس اپنے خرم شہر جو ان کے میزائلز ہیں، وہ کافی ہیں ان بیڑوں پہ حملے کرنے کے لیے۔ اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ سوام اٹیک جو امریکہ کا بیڑا ہے، جو ابراہیم لنکن ہے، اس بیڑے کو بار بار
جو فلیٹنگ فورس میں تبدیل کیا گیا ہے اس کی حرکت بار بار ہو رہی ہے تاکہ سوام اٹیک اس پہ ہو اور وہ ناکام ہو، اور میزائلز حملے ہوں وہ ناکام ہو، جبکہ ایک بڑی طاقت اس ٹائم پہ ایران کے پاس سوام اٹیک ہے۔ 200، 500، 1000، 2000، 10,000 وٹ ایور جتنے بھی زیادہ ہوں، وہ ایک ساتھ ڈرونز جو ہے وہ بھیجتے ہیں تو ان کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر پاتا، اور اس طرح اس کا بیڑا جو ہے وہ نشانے پہ آتا ہے۔ اور ایران نے ایک ارادہ کیا ہے کہ اس بیڑے کو واپس جانا نہیں ہے، اس پہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ہر قیمت پہ تباہ کرنا ہے۔ سمندر کے اندر بھی ان کا میزائل سسٹم اس ٹائم پہ موجود ہے، ان کے جو پہاڑوں کے نیچے انڈر گراؤنڈ ان کا سسٹم ہے پورا وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس ٹائم پہ ایران ہائپرسونک میزائل کے ساتھ بھی الرٹ ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری انگلیاں گھوڑے پہ ہے، ٹریگر پہ ہے۔ تو سوام اٹیک اگر ہوتا ہے، جس طرح یہ فلیٹنگ اپنی حرکت کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ سوام اٹیک سے بچ سکے، چند گھنٹے کے اندر یہ جو فلیٹنگ آپریشن کے تحت جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ بیڑا جو ہے چند گھنٹوں میں اپنی پوزیشن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو پوزیشن تبدیل کرنے کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ دور تک جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، مگر ایران نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب آگے جنگ جو لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ نے اپنا سب کچھ استعمال کر لیا ہے ایران کے خلاف، مگر ایران مسلم ممالک میں ایک شیر کی طرح کھڑا ہے۔ دوست اکثر کہتے ہیں کہ آپ ایران کی سائیڈ لیتے ہیں، مسلم ممالک میں 57 اسلامی ممالک میں جو للکار ایران رہا ہے وہ میں نے پہلے کبھی کسی اسلامی ملک کا نہیں دیکھا۔ ایسے مشکل حالات میں دوسرا اگر کوئی ملک ہوتا فوری طور پہ مذاکرات کے لیے امریکہ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ان کو پتہ ہے کہ قذافی نے مذاکرات کی، ان کا کیا حال بنا، وہ کسی بھی طور پہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ آپ یہ مذاکرات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ ایک پورے ملک کو چاروں اطراف سے گھیر لیں، بیڑے دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا آپ لے کے آئیں، آرمیڈا اس کے مقابلے میں آپ لے کے آئیں، 800-700 فائٹر جیٹ مشرق وسطیٰ میں اس کو گھیرنے کے لیے آپ کھڑے کر دیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ پہ حملہ ہونا جا رہا ہے۔ اگر آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں اس دوران بھی آپ پہ حملہ ہوگا، تو کیوں نہ بہادری کی موت، لڑا جائے، اگر مرا بھی جائے تو بہادری کے ساتھ۔ تو اس ٹائم پہ ایران وہی کر رہا ہے۔ جتنے بھی خبریں ایران کے حوالے سے آ رہی ہیں، بہادری کے ساتھ کھڑا ہے، بہادری کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اور بہادری کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، مگر اتنا نقصان ایران کا نہیں ہوگا اگر وہ لڑے گا۔ اگر وہ سرنڈر کرے گا تو اس کا زیادہ نقصان ہوگا، جس طرح قذافی کا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ناظرین پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے رابطہ کیا ہے عراق کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے، ان سے ٹیلی فونک بات ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک اہم رول ہے، پاکستان کا بارڈر کا برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی ایران کی بڑی مدد کی تھی، اور اس بار بھی جو ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہے مبینہ طور پہ کہ پاکستان کا اپنا اثر رسوخ استعمال کرے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، پاکستان کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ یہی انہوں نے سعودی عرب اور قطر کو بھی کہا ہے کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، جو غیر مشروط طور پہ ہو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پاکستان نے بھی ایران کو ہر قسم کی مدد کا تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، ساتھ ہی آگے ان حملوں کو روکنے کے لیے جو میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہے ایران، وہ پاکستان کنوے کر دے گا۔ مگر پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ موجودہ رجیم چینج نہ ہو، زیادہ نقصان اس میں پاکستان کا بھی ہوگا، کیونکہ جب اسرائیل کی اور امریکہ کی من پسند حکومت یہاں پہ بیٹھے گی تو ہمارے بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہوگا۔ یہ اس طرح ہے کہ اسرائیل آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ پاکستان بھی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، اور خفیہ مدد جس طرح چین کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، اس طرح پاکستان بھی کر رہا ہے۔ مگر کھل کے اس ٹائم پہ کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ اکٹھے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ میں نے کوئی جنگ دنیا میں نہیں دیکھی، اچھے تعلقات چین کے اور روس کے ہیں، مگر چین اوپنلی ان کے ساتھ ان کے فوج جو ہے وہ روس میں نہیں لڑ رہی۔ روزانہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک مہینے میں 40-50 ہزار رشین مارے جا رہے ہیں جنگ میں، سب سے بڑی تعداد 4 سال میں رشیا کے تقریباً 1 ملین سے زائد فوجی مارے گئے ہیں ان 4 سالوں میں، اتنا نقصان ہو گیا۔ مگر ٹیکنالوجی لوگ فراہم کرتے ہیں، جس طرح ایران نے 2021 سے لے کے اب تک $3.5 ارب کے ڈرونز ان کو فراہم کیے۔ ایران کے ڈرونز کافی مشہور ہیں، 80,000 ڈرون
اب تک ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ مارکو روبیو نے بھی خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے 30 سے 40 ہزار جو امریکی آرمی ہے وہ مشرق وسطیٰ میں 9 مختلف تنصیبات پہ تعینات ہیں، مارکو روبیو نے کہا ہے، اور وہاں پہ جو ایران کے ڈرونز ہیں، جو میزائلز ہیں، ان کے نشانے پہ ہے، اور ہم ان کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں، اور فضائی دفاعی نظام سسٹم بنا رہے ہیں، اور سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں اپنی فوجیوں کی حفاظت کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی ایران کسی جو 21 بتائے جاتے ہیں، 19 بتائے جاتے ہیں جو امریکہ کے اڈے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کسی بھی ملک کا ایئر بیس استعمال ہوتا ہے، فضائی حدود استعمال ہوتی ہے، ایران اس پہ حملہ کرے گا۔ پچھلی بار بھی مسلم ممالک نے ایران کی پیٹھ میں چرا بھونکا تھا جب ایران ریٹیلیشن کر رہا تھا اسرائیل کے خلاف، اور راستے میں جو ممالک آتے ہیں انہوں نے فضائی دفاعی نظام امریکہ نے اور نیٹو نے اور اسرائیل نے لگا رکھا تھا مسلم ممالک میں، اور ایران کے ڈرونز اور میزائلز، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل کو وہ راستے میں ہی تباہ کر دیتے تھے۔ اس بار ایران نے مکمل پلاننگ کی ہوئی ہے، انہی ممالک کو پہلے ہم نشانہ بنایا جائے گا۔ جب ایران کہتا ہے جب ہم نہیں رہیں گے تو کوئی نہ رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے پھر، جب آپ ہمارے خلاف سرزمین استعمال کرتے ہو، فضائی حدود استعمال کرتے ہو، تو آپ ہی ہمارے مجرم ہو۔ یہ مسلم ممالک کو بھی اس نے وارننگ دی ہے، اسی لیے مسلم ممالک جو ہیں وہ باقاعدہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فضائی حدود اور زمینی اور سمندری حدود آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ میانمار میں ناظرین، میانمار کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ ہیں، جو یو تھان سوئی ہیں، سابق جنرل رہے ہیں، اور میانمار میں ناظرین 2021 میں وہاں پہ مارشل لا لگایا گیا، اور وہاں پہ جنرل جو تھے جنرل من آنگ، انہوں نے جمہوری حکومت کو جو ہے وہ لپیٹا، اور سان سوچی ان کو قید کیا، اب بھی وہ قید پہ ہیں، ان کو 24 سال سے زائد سزا سنائی گئی۔ وہاں پہ 50 سے 55% تک فوج کا قبضہ ہے ملک پہ، باقی 2-3 گروپ ہیں، اپوزیشن کے گروپس ہیں، مگر زیادہ اس ٹائم پہ چین نے پھر یہ فوجی حکومت کی مدد کی، کیونکہ چین کو میانمار کی بڑی ضرورت ہے۔ چین مشرق وسطیٰ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے جو تیل لیتا ہے، تو 2 بڑی پائپ لائن اس میانمار کے راستے چین جاتی ہیں۔ چین اور میانمار 2129 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا، میانمار کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ چین کی اور پاکستان کی انتہائی ضرورت ہے میانمار کی۔ میانمار انڈیا کے ساتھ 1643 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، میانمار بنگلہ دیش کے ساتھ 271 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، جبکہ چین بھارت 3488 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، مگر میانمار جو بھارت کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے اس میں 7 سسٹر سٹیٹس آتے ہیں، اور اس میں اروناچل پردیش، جس پہ چین کا دعویٰ ہے بھارت کی ریاست پہ، تو یہاں پہ یہ ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اروناچل پردیش پہ منی پور میں میانمار کا بارڈر لگ رہا ہے، اروناچل پردیش میں لگ رہا ہے، ناگالینڈ میں لگ رہا ہے، میزورام میں لگ رہا ہے، تو یہ اہم سٹیٹس ہیں، اس لیے وہاں پہ زیادہ تر چین کا فوکس ہے، اور چین بڑی لمبی انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے۔ میانمار کے وزیر خارجہ کا پاکستان آنا، پاکستان سے اچھے تعلقات، اس سے پہلے پاکستان بلاک 1 اور تھنڈر میانمار کو فراہم کر چکے ہیں، اب آگے جا کے پاکستان اس کو بلاک 2 اور بلاک 3 دینے جا رہا ہے، اس کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ تو بھارت کے بارڈر کے قریب پاکستان اور چین کا ایک اور بڑا اڈا بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ 54 سال بعد بنگلہ دیش واپس لوٹ کے پاکستان کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب آنے والے فروری میں، اس میں چند دنوں میں وہاں انتخابات ہیں، جس میں BNP خالدہ ضیاء کے بیٹے جو ہیں طارق الرحمان، ان کی جیت زیادہ نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی کے مقابلے میں، مگر وہ بھی اینٹی انڈیا ہیں، حالانکہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا نے ان سے بات چیت کر لیا۔ بہرحال عوام جو ہے وہ اس ٹائم پہ انڈیا کے سخت خلاف ہے۔ آگے جا کے ان کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ہوں گے جب وہاں پہ جمہوری حکومت بنے گی، مگر وہاں پہ اب بھی لال ملیر ہاٹ جو ہے 7 سسٹر سٹیٹس کے قریب، وہاں پہ چین نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس ایئر بیس کو بنانے کے لیے۔ پاکستان وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے جو تقریباً پاکستان پہنچ گیا ہے۔ یہاں میانمار سے بھی ان کو گھیرا جا رہا ہے، وہاں چین اروناچل پردیش پہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے، ان کے بارڈر پہ وہاں پہ بھی اختلافات ہیں ان کے ساتھ۔ تو انڈیا کے جو اپنے باقی پڑوسی ممالک ہیں، سری لنکا کو بھی چین نے کور کر لیا ہے، نیپال کے ساتھ بھی چین کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، یہ سارے ممالک انڈیا کے خلاف ہو گئے۔
چین پاکستان پہلے سے خلاف ہے. میانمار جو ہے تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, وہاں ریولوشن آ گیا. سری لنکا کے ساتھ بالکل ان کی نہیں لگتی, نیپال کے ساتھ نہیں لگتی. مالدیپ پہ بھی چین نے تھوڑا تھوڑا قرضہ دے کے قبضہ کر لیا. تو اس ٹائم پہ انڈیا بڑی مشکلات میں ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمارے اکانومی حالات خراب ہیں, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جس طرح پاکستان اپنے یہ جو ترقی کر رہا ہے پاکستان اس ٹائم پہ, جس طرح خارجہ پالیسی پاکستان کی جا رہی ہے, اگر یہ اسی طرح 4-5 سال سموتھلی چلتی رہی تو پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی, پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے, کیونکہ تمام دنیا اس ٹائم پہ پاکستان کی طرف توجہ ہے پاکستان کی. اور اسلامی ممالک مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے اہم کردار کو اس ٹائم پہ دیکھا جا رہا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, اور دیگر یورپی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات اس ٹائم پہ بنتے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے بارڈر پہ ایران کا ہے. اگر ایران کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے تو پھر آگے خطے میں ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ناظرین, مزید خبریں آتی ہیں, اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.